नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक ताकतवर वज़ीर पर वज़ीर-ए-आज़म बनने की साजिश के मुतल्लिक किस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। ये क्यों कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को चाहिए कि ISI के ज़रिए इस वज़ीर की जो फ़ोन कॉल्स हैं वो टैप करवाई जाएं, यानी उनकी रिकॉर्डिंग करवाई जाए और फिर उन रिकॉर्डिंग्स को चेक किया जाए कि ये ताकतवर वज़ीर किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जगह ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बनने की साजिश कर रहे हैं। इस हवाले से किसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को मशवरा दिया, इस कहानी के दो मरकज़ी किरदार कौन हैं और ये किसने कहा कि इसी वज़ीर के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की वज़ारत उज़्मा का तख्ता उल्टाया जा सकता है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक ताकतवर वज़ीर की फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग का मामला क्या है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को किसने ये वार्निंग दी, या आप कह सकते हैं कि किसने ख़बरदार किया कि ये जो वज़ीर साहब हैं ये आपको हटाकर ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं और इस साजिश को चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी है और आप ISI के ज़रिए भी इस साजिश को पकड़वा सकते हैं और इस साजिश को रुकवा सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको ये पूरी कहानी, इस कहानी के किरदार और उन किरदारों की जानिब से लिखा गया जो स्क्रिप्ट है वो समझने में आसानी होगी। तो मामला ये है कि ये जो ताकतवर वज़ीर हैं ये कई मरतबा निजी महफ़िलों में भी, यानी ऐसी महफ़िलों में जहाँ इनकी लॉबी के लोग होते हैं और कभी कभार ऐसी महफ़िलों में जहाँ कुछ सीनियर सहाफ़ी मौजूद होते हैं, वहाँ ये इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनका जो सियासी तजर्बा है, उनका जो सियासी कद काठ है, उनका जो सियासी विजन है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से कहीं ज़्यादा है और ख़ुद तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर वो लोग जो नज़रियाती लोग हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, उन्हें भी मालूम है कि इस ताकतवर वज़ीर की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि असल में तो वज़ीर-ए-आज़म इसे होना चाहिए था, लेकिन इमरान ख़ान जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। और ये जो वज़ीर साहब हैं इनका ताल्लुक़ जो है वो एक ऐसे इलाके से है जहाँ से इन्होंने अपना सियासी होल्ड कायम करने की कोशिश करते करते पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा दिया। इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर जो दो लॉबीज़ बनी, उन लॉबीज़ को बनाने में भी इसी ताकतवर वज़ीर का हाथ है और आप ये भी कह सकते हैं कि जहांगीर तरीन जिनकी पार्टी के लिए बेमिसाल खिदमात थीं, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के सबसे करीबी और सबसे मुखलिस दोस्त साबित हुए थे, जो अपने जहाज़ में आज़ाद अरकान भर भर कर बनी गाला लाते रहे तहरीक-ए-इंसाफ़ की वफाक में हुकूमत बनवाने के लिए और पंजाब में भी उनकी हुकूमत बनवाने के लिए, इसके बावजूद कि वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से अपनी दोस्ती निभाने के लिए और तहरीक-ए-इंसाफ़ को हुकूमत में लाने के लिए अपने जो तमाम वसाइल थे वो भी झोंके, जो माली वसाइल थे, और अपना सियासी असर व रसूख भी इस्तेमाल किया। लेकिन उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से दूर करने में और उनके ख़िलाफ़, यानी जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी बनाने में भी इन्हीं ताकतवर वज़ीर का हाथ है। और ये ताकतवर वज़ीर साहब जो हैं इस लॉबी को हेड करते रहे और इनको ये गलत फहमी है कि इनका सियासी कद काठ, सियासी विजन, सियासी समझ बूझ और जो वोट बैंक है नाम नहाद वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से ज़्यादा है। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो करिश्माती शख्सियत है
ان کی جو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے اس کے گرد ہی گھومتی ہے، اور سارا ووٹ بینک جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے ہی جڑا ہوا ہے، اور تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک شخص آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی صفوں میں غلط فہمی کا شکار ہے تو وہ یہی شخصیت ہیں جو کہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ان کی جو لابی تھی جہانگیر ترین کے مخالف لابی، اس لابی کے کچھ ارکان تو ایسے تھے جن کو جہانگیر ترین سے کچھ ذاتی شکوے شکایات بھی تھے، لیکن جو جہانگیر ترین کی حامی لابی کے لوگ ہیں جن میں مراد سعید بھی شامل ہیں، کسی وقت فواد چودھری بھی بہت ایگریسولی جہانگیر ترین کی حمایت کرتے تھے وفاقی کابینہ میں، لیکن بدلتے ہوئے حالات میں اب اس طرح سے وہ جہانگیر ترین کی حمایت نہیں کرتے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اب جہانگیر ترین کو پسند نہیں کرتے، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب پسند تو ایک طرف، وزیر اعظم عمران خان اب جہانگیر ترین کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو لابی ہے یعنی جہانگیر ترین کی لابی، وہ اکثر اپنے جو ان کی پرائیویٹ ایک گپ شپ ہوتی ہے، نجی محفلیں ہوتی ہیں جس میں ان کی لابی کے وزراء موجود ہوتے ہیں یا کچھ صحافی موجود ہوتے ہیں، تو وہاں براہ راست کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو پارٹی سے نکلوانے اور پارٹی کو نقصان پہنچانے میں اسی وزیر کا ہاتھ ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یہ جو شخصیت ہیں یہ تو ہمیشہ سے ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وزیر اعظم انہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ وہ یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ جب وزیر اعظم عمران خان کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا، جب جہانگیر ترین نااہل ہو گئے تھے، تو اس وقت یہ جو طاقتور وزیر ہیں ان کی دلی خواہش تو یہ تھی کہ صرف جہانگیر ترین نااہل نہ ہوں بلکہ عمران خان بھی نااہل ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ ایک غیر رسمی طور پر پارٹی کے قائد بن جائیں، یعنی عمران خان، اور ان کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو، ووٹ ان کے نام پر لیے جائیں، لیکن وزیر اعظم یہ جو طاقتور وزیر ہیں یہ بن جائیں۔ اور ان کا نام جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، جو میں نے آپ کو اشارے دیے، جو آپ ڈاٹس جوڑ سکتے ہیں، کڑیوں سے کڑیاں ملا سکتے ہیں، تو یہ ہیں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق ایک اہم سیاسی شخصیت نے کس قسم کے الزامات لگائے ہیں، اور یہ کیوں کہا ہے کہ آئی ایس آئی کو ان کے فون ٹیپ کرنے چاہیے، ان کے فون کی ریکارڈنگز کرنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے وزیر اعظم عمران خان کو کہ یہ کس قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو، اور کس طرح سے ان کی وزارت عظمیٰ کے لیے ایک خطرہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو ایک تو قومی اسمبلی میں جب بڑا گرما گرم ماحول تھا، بلاول بھٹو تقریر کر رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان کی تقریر ہونی تھی، تو اس وقت بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ یہ جو صاحب ہیں شاہ محمود قریشی، جب ہماری حکومت تھی تو میں نے تو ان کو بچپن سے جی اے بھٹو کے نعرے لگاتے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے وزارت کے لیے جی اے آصف علی زرداری کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور ان کا جو پورا ایک سیاسی لائحہ عمل ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ کسی صورت اپنی وزارت برقرار رکھنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم نے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا تو یہ جب غیر ملکی دوروں پہ جاتے تھے بطور وزیر خارجہ تو وہاں یہ لابنگ کرتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا جائے اور مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، میں ان سے زیادہ کیپیبل ہوں۔ اب بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ ہمیں جب یہ اطلاعات ملی تو ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا، ان کو وزارت خارجہ سے بھی نکالا، اور ان کو کہا کہ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو نے بڑی ہی معنی خیز باتیں کرنا شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم عمران خان کو وارن کرتا ہوں، ان کو خبردار کرتا ہوں، یعنی ان کے اوپوننٹ ہیں بلاول بھٹو، بڑی کڑی تنقید بھی کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان پر۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم عمران خان کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ شاہ محمود قریشی کی جو فون کالز ہیں جو وہ وزیر خارجہ بننے کے بعد کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا تاثر یہ تھا کہ جو لوکل لیول پر بھی وہ کالز کرتے ہیں، اپنے سیاسی رہنماؤں سے رابطے کرتے ہیں، اپنی جو سیاسی لابیز ہیں ان سے رابطے کرتے ہیں، وہ کالز بھی، اور جو یہ انٹرنیشنل کالز کرتے ہیں یا جو انٹرنیشنل وزٹس کرتے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان آئی ایس آئی سے
ان کی فون کالز کی ریکارڈنگ کروائیں اور پھر وزیر اعظم عمران خان کو پتہ چلے گا کہ ان کا یہ وزیر کیا کچھ کر رہا ہے، کس طرح سے یہ ان کی وزارت عظمیٰ کے لیے ایک خطرہ ہے، اور کس طرح سے یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کی جگہ وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ تحقیقات ہوتی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان ISI کو کہہ کے یہ ریکارڈنگز کرواتے ہیں اور یہ جتنے بھی شاہ محمود قریشی کے متعلق جو انہوں نے الزامات لگائے اس کے متعلق کوئی ان کالز کے ذریعے کچھ ثبوت شواہد سامنے آتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان کا وہ کھلاڑی جس کو اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اہم کھلاڑی ہے، وہ اس وقت ان کی وزارت عظمیٰ کے متعلق اور ان کی حکومت کے متعلق کیا خیالات رکھتا ہے اور کس طرح سے وہ لابنگ کر رہا ہے کہ اصل میں عمران خان کو ہٹا کر وہ خود وزیر اعظم بن جائے۔ اب اس پر شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو پر کچھ ذاتی قسم کے حملے تو کیے، ان پر کوئی تنقید تو کی، ساتھ ہی ان کو جو کرپشن کے حوالے سے ایک آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پر الزامات ہیں ان کا ذکر تو کیا، لیکن یہ جو بات کی تھی انہوں نے کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ یہ یوسف رضا گیلانی کو ہٹا کر خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اس تاثر کی انہوں نے کوئی تردید نہیں کی۔ اور اس میں بہت مزے کی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے جب یہ تقریر کی اور اس کے بعد یہ جب سیشن ختم ہوا تو جو اس سیشن کو کور کر رہے تھے صحافی، ان صحافیوں کے مطابق تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی لابی کے لوگ ہیں، ان وزراء نے اور ان ارکان قومی اسمبلی نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بلاول بھٹو کی اس بات پر آپ کا کیا موقف ہے کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کی جگہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ پہلے سے معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں تو وزیر اعظم انہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے مسکراتے ہوئے ان صحافیوں کے مطابق یہ بھی کہا کہ لگے ہاتھ اگر کبھی کوئی کال وغیرہ پکڑی جائے شاہ محمود قریشی کی تو مزہ ہی آ جائے اور ایک جو ہے پتہ چل جائے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اپنی وزارت عظمیٰ کی جو ان کی خواہش ہے ان کے لیے وہ خواہش پرائرٹی ہے یا کہ پارٹی کو وہ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں زیادہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو جہانگیر ترین لابی کے جو وزراء اگرچہ ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے وہ اس وقت شاہ محمود قریشی پر بہت برہم ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی وجہ سے جہانگیر ترین جیسے بے لوث اور مخلص دوست اور جو پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ تھا، شاہ محمود قریشی کی وجہ سے تحریک انصاف اس ایسٹ سے محروم ہو گئی۔ پھر ایک ایسا چیلنج بھی بن گیا تحریک انصاف کے لیے کہ جہانگیر ترین کا گروپ ان کے لیے کوئی مشکلات نہ کھڑی کر دے، تو اس ساری مشکلات کا اور اس چیلنج کا جو ذمہ دار ہے یہ جہانگیر ترین کا جو حامی گروپ ہے تحریک انصاف کے اندر وہ شاہ محمود قریشی کو سمجھتا ہے اور شاہ محمود قریشی کو وہ سخت ناپسند بھی کرتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔